बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और नज़ुल माइदा। हजरत ईसा की उम्मत पर नज़ुल माइदा का जिक्र कुरान मजीद में काफी वजाहत के साथ मौजूद है। हजरत आले मोहम्मद के इरशाद के मुताबिक हवारियों ने हजरत ईसा से ये कहा था कि अगर आप इसकी ताकत और इस्तात रखते हैं कि हमारे लिए आसमान से माइदा यानी दस्तरखान मंगवा दें तो मंगवा दीजिए। हजरत सलमान फारसी से मनकूल है कि जब हवारियों ने हजरत ईसा से सवाल किया कि मायदा इन पर नाजिल हो, इस वक्त हजरत ऊन का लिबास पहने हुए थे। ये सुनकर हजरत ईसा खूब रोए और खुदा की बारगाह में दुआ की तो एक सूफा हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया और थोड़ी ही देर में इनके पास आ गया। हजरत ईसा उठे और वुजू करके तवील नमाज पढ़ी, फिर ख्वाबपोश को हटाया और फरमाया बिस्मिल्लाह खैरुर राज़िकीन। लोगों ने देखा कि भुनी हुई मछली इसमें थी, जिसमें भुनने की वजह से प्लस यानी छिलके ना थे। वो रोगन से तर थी, इसके सर के पास नमक रखा हुआ था और इसकी दुम के पास सिरका था और इसके गिर्द हर किस्म की तरकारियां थी और लहसुन और 5 रोटियां थी। एक पर जैतून का तेल था, दूसरी पर शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर और 5वीं पर कबाब रखा हुआ था। इसे देखकर जनाबे शमून ने पूछा, या रूहल्लाह, ये ताम दुनिया से है या ताम आखिरत से? हजरत ने फरमाया कि इनमें से कोई नहीं, बल्कि खुदा ने अभी अपनी कुदरत से खल्क फरमाया है। खाओ जो खुदा से मांगा है। हवारियों ने अर्ज की, या रूहल्लाह, हम चाहते हैं कि कोई और मौजज़ा दिखाइए। हजरत ने फरमाया, ऐ मछली, बहुक्म खुदा जिंदा हो जा। मछली फौरन हरकत में आई और कांटे और फलस और छिलके इसमें फिर पैदा हो गए। ये देखकर इन लोगों पर दहशत तारी हो गई। हजरत ने फरमाया कि क्यों ऐसा सवाल करते हो कि अगर वो पूरा कर दिया जाए तो तुमको पसंद ना हो और तुम परेशान हो जाओ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत खौफजदा हूँ कि कहीं खुदा के अजाब में मुब्तला ना हो जाओ। फिर हजरत ने फरमाया कि ए मछली, बहुक्म खुदा अपनी हालत पर हो जा। चुनाचा वो फिर भुनी हुई हो गई जैसा कि पहले थी। लोगों ने अर्ज की, या नबी अल्लाह, पहले इस मछली से आप खाइए, फिर हम लोग खाएंगे। हजरत ईसा ने फरमाया, मैं इससे खाने से खुदा की पनाह मांगता हूँ। तुमने इसका सवाल किया था, तुम ही खाओ। वो लोग इसके खाने से डरे तो हजरत ने फकीरों, मोहताजों, बीमारों और सख्त मरीजों को बुलाया कि इस खान में से खाएं और फरमाया कि खाओ, तुम्हारे लिए शफा और दूसरे के लिए बला है। गर्ज ये कि 1300 बीमारों और फकीरों ने इसमें से सैर होकर खाया, लेकिन इस मछली में कोई कमी न हुई। फिर मायदा उड़ा और आसमान की जानिब बुलंद हुआ और ये देखते रहे यहाँ तक कि नजरों से गायब हो गया। इसमें जिस बीमार ने खाया इसका मर्ज जायल हो गया और जिस मोहताज ने खाया वो मालदार गनी हो गया और जिन लोगों ने नहीं खाया वो बहुत बचता है। फिर जब वो नाजिल होता था, गनी और फकीर सब के गिर्द जमा हो जाते थे और एक अजदहाम हो जाता था। तो हजरत ईसा इनकी बारी मुकर्रर कर दी कि एक रोज गनी और अमीर खाएं और एक रोज मोहताज और फकीर। गर्ज ये कि 40 रोज तक ख्वान नाजिल होता रहा और सुबह से जोहर तक लोग इसमें से खाते रहे। जोहर के बाद वापस आसमान पर उठा लिया जाता था। एक रोज नाजिल होता था, दूसरे रोज नागा होता। फिर खुदा ने जनाब ईसा पर वही की कि मेरा नाजिल करदा मायदा फकीरों, गरीबों और मोहताजों के लिए मखसूस कर दो और मालदारों को इससे रोक दो, क्योंकि ये और सरकश होते जा रहे हैं। चुनाचे हजरत ईसा ने अमीरों के लिए बंदिश कर दी और इसे सिर्फ फकीरों और गरीबों के लिए मखसूस कर दिया। इस बंदिश से उमरा भड़क उठे और बगावत पर आमादा हो गए और नज़ुल मायदा में तरह तरह के अयूब निकालने लगे और लोगों में शक और वसवास पैदा करने लगे। तो खुदा ने वही फरमाई कि मैंने झुठलाने वालों के बारे में शर्त की थी कि नज़ुल मायदा के बाद जो काफिर यानी मुनकिर हो जाएगा, इस पर ऐसा अजाब करूंगा कि आलिमीन में किसी पर भी न किया होगा। हज़रत ईसा ने अर्ज की कि खुदावंदा, अगर इन पर तू अजाब करेगा तो वो तेरे बंदे हैं और इन्हें अगर बख्श देगा तो तू अजीम व हकीम, करीम और रहीम है। गर्ज इनमें से 313 अशखास को मस्ख फरमा दिया जो रात को अपने अहलो अयाल के साथ सोए थे। वो 3 रोज तक जिंदा रहे, फिर हलाक हो गए। तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम में है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब कौम ईसा ने खुदा से मायदा की ख्वाहिश की और फिर इसकी नाकदरी की
تو خدا نے ان کو 400 قسم کے حیوانوں کی صورت میں مسخ کر دیا، جیسے سور، بندر، ریچھ، بلی اور بعض دریائی اور صحرائی حیوانات۔ ایک روایت میں ہے کہ مائدہ کے گرد غربا جمع ہوتے تھے اور سیر ہو کر کھاتے تھے۔ اسے رؤسا اور عمرہ نے برداشت نہ کیا اور کہنے لگے کہ پست طبقے کے لوگوں کو مائدہ سے کھانے نہ دیں گے۔ یہ بات خدا کو بری لگی اور اس نے مائدہ کو بھیجنا بند کر دیا اور ان لوگوں کو جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ علی بن ابراہیم امی اور شیخ طبری کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک دن یہودیوں کے ایک گروہ کی طرف سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ ساحر ہے، ساحرہ کا بیٹا اور زنا زادہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں ان کے بیہودہ اقوال کی شکایت کی اور خدا نے انہیں سور اور بندر وغیرہ کی شکل میں مسخ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ یوم بعثت ہی سے تبلیغ کا کام کر رہے تھے اور لوگوں میں دین اسلام پہنچا رہے تھے اور ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے معجزات کو کام ملا رہے تھے، لیکن جب آپ کی عمر 30 سال کی ہو گئی تو آپ نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو تیز کر دیا اور اس امر کی کوشش کی کہ جہاں تک ان کی نبوت پھیلی ہوئی ہے اور جن حدود تک ان پر تبلیغ فرائض عائد ہے ان میں اسلام کا بول بالا کر دیں اور سب کو مسلمان بنا کر اپنے فرائض سے عہدہ برا ہو جائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے اطراف و جوانب میں مبلغین بھیجنا شروع کر دیے اور تمام علاقوں میں ایک دو نمائندے روانہ کر دیے اور انہیں بحکم رب الارباب اپنے معجزات کے استعمال اور ان کے ظہور کی اجازت دے دی۔ اسی سلسلے میں انہوں نے شہر انطاکیہ میں 2 مبلغ روانہ کر دیے اور ان کو حکم دے دیا کہ پوری توجہ کے ساتھ تبلیغ کرنا اور اس کے سلسلے میں امیر، غریب، متوسط حال اور رئیس حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی نظر انداز نہ کرنا۔ چنانچہ وہ روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ اے میرے نبی، انہیں اصحاب قریہ انطاکیہ کی مثال دے دو، جس میں عیسیٰ کے 2 مبلغ گرفتار کر لیے گئے تھے اور ہم نے ان کو تیسرے کے ذریعے سے رہا کرایا تھا۔ ایک روایت کی بنا پر وہ جو 2 پہلے گرفتار ہوئے تھے ان کا نام صادق اور صدیق تھا، اور جس تیسرے نے حکمت عملی سے ان دونوں کو رہا کرایا تھا اس کا نام سلوم تھا۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین شہر انطاکیہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ شہر کے نزدیک پہنچے ایک مرد پیر کو چند گوسفند چراتے ہوئے دیکھا۔ وہ حبیب نجار مومن آل یاسین تھا۔ ان دونوں نے ان کو سلام کیا۔ حبیب نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے فرستادہ ہیں، وہ بتوں کی عبادت کے بدلے خدا کی عبادت کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ حبیب نے کہا کوئی نشانی بھی حضرت عیسیٰ کی طرف سے آنے کی رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم بیماروں کو شفا دیتے ہیں، اندھے اور مبروز کو اچھا کرتے ہیں۔ حبیب نجار نے کہا میرا لڑکا برسوں سے بیمار ہے، اس کو اچھا کر دو۔ انہوں نے کہا ہم کو وہ لڑکا دکھاؤ۔ حبیب ان کو اپنے گھر لے گئے۔ ان دونوں نے اپنا ہاتھ لڑکے کے جسم پر پھیرا۔ وہ اس وقت بقدرت خدا صحت یاب ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ خبر شہر میں مشہور ہو گئی اور بہتر بیمار آ کر شفایاب ہوئے۔ جب یہ خبر ان کے بادشاہ کو پہنچی جس کا نام شلاخن تھا، وہ روم کے بادشاہوں میں سے تھا اور بت کی پرستش کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے ان دونوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوگ حضرت عیسیٰ کے فرستادہ ہیں اور تبلیغ کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا تمہارے پاس کیا علامت اور نشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم خدا کے حکم سے اندھے اور مبروز کو شفا دیتے ہیں۔ اس نے کہا تم کو کس واسطے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم تجھ کو بتوں کی عبادت سے منع کریں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور تجھ کو اس خدا کی عبادت کا حکم دیں جو سنتا اور دیکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا شاید تمہارا خدا ان بتوں کے علاوہ کوئی اور ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، وہ ہے جس نے تجھ کو اور تیرے خداؤں کو پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس وقت تم لوگ جاؤ، میں تمہارے معاملے پر غور کروں گا۔ غرض یہ کہ وہ لوگ وہاں سے چلے آئے اور شہر میں تبلیغ کرتے رہے۔ ان دونوں کا شہرہ بہت زیادہ ہو گیا اور لوگ بھی ان کی تبلیغ سے متاثر ہونے لگے، تو بادشاہ نے ان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا اور یہ دونوں گرفتار ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے بحکم خدا ایک تیسرے مبلغ کو بھیجا جس کا نام شمون یا سلوم تھا۔ وہ جب شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ وہ لوگ ان کو لیے ہوئے بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچے۔
تو ان لوگوں نے کہا کہ میں جنگل میں عبادت کیا کرتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بادشاہ کے پروردگار کی عبادت کروں۔ لوگوں نے یہ خبر بادشاہ کو پہنچا دی۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو بت خانے میں لے جاؤ تاکہ یہ ہمارے بت کی پرستش کرے۔ چنانچہ وہ بت خانے میں پہنچا دیے گئے اور 1 سال تک پہلے 2 مبلغوں کے ساتھ بت خانے میں رہے اور خدا کی عبادت کرتے رہے۔ ایک دن انہوں نے ان دونوں سے کہا کہ آپ اس طرح سختی اور درستی کے ساتھ لوگوں کو ان کے دین سے پھیر کر ایک نئے دین میں لانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں نے محبت اور نرمی سے کام کیوں نہ لیا؟ پھر ان سے کہا کہ آپ لوگ یہ ظاہر نہ کیجیے گا کہ مجھے پہچانتے ہیں۔ پھر وہ بادشاہ کے بزم میں پہنچے۔ بادشاہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے خدا کی عبادت کی ہے، تو آپ دین میں میرے بھائی ہیں اور آپ کی رعایت مجھ پر لازم ہے، آپ کی جو حاجت ہو بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ میری کوئی حاجت نہیں، لیکن میں نے 2 شخصوں کو بت خانے میں دیکھا ہے، وہ کون ہیں؟ بادشاہ نے کہا یہ دونوں اشخاص آئے تھے کہ میرے دین کو باطل کریں اور مجھے خدائے آسمانی کی جانب پھیر دیں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ بہتر ہے کہ ہم ان سے مناسب طریقے پر مباحثہ کریں، اگر حق ان کے ساتھ ثابت ہو جائے تو ہم ان کی مطابقت کریں اور اگر حق ہمارے ساتھ ثابت ہو جائے تو وہ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں، جو رعایتیں اور آسانیاں ہمارے لیے ہیں ان کے لیے بھی ہوں گی۔ بادشاہ نے یہ بات مان لی اور ان کو قید خانے سے بلوا لیا۔ وہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس شہر میں کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ کو اس خدا کی جانب بلانے کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور رحم مادر میں لڑکا یا لڑکی جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جیسی صورت چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس نے درختوں کو اگایا، پھلوں کو پیدا کیا، وہی آسمان سے پانی برساتا ہے۔ اس نے کہا کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اندھے کو بینا کر دے؟ انہوں نے کہا کہ ہم دعا کریں گے، اگر وہ چاہے گا تو بینا کر دے گا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ کسی اندھے کو بلوا لیجیے جو کبھی نہ دیکھ سکا ہو۔ غرض یہ کہ ایک مادر ذات اندھا لایا گیا، جو ان دونوں سے کہا گیا کہ آپ لوگ دعا کیجیے کہ خدا اسے بینا کر دے، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ یہ سن کے وہ لوگ اٹھے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر خدا سے دعا کی۔ اسی وقت اس کی آنکھیں روشن ہو گئی اور اس نے آسمان کو دیکھا۔ پھر انہوں نے یعنی مبلغ سیوم نے کہا اے بادشاہ ایک دوسرے مریض کو بلوائیے۔ پھر ایک اور مریض کو لایا گیا تو خود انہوں نے سجدہ کیا اور دعا کی، وہ اندھا بھی بینا ہو گیا۔ پھر انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ان لوگوں نے ایک حجت اور دلیل ہم پر قائم کی ہو تو ہم نے بھی اس کی ایسی دلیل قائم کر دی۔ اب آپ کسی ایسے شخص کو بلوائیے جو اپاہج ہو، حرکت نہ کر سکتا ہو۔ ایک ایسا مریض بھی لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ دعا کیجیے کہ خدا اس کو شفا بخشے۔ ان دونوں نے پھر نماز پڑھی اور دعا کی، خدا نے اسے بھی صحت یاب فرمایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلنے لگا۔ پھر انہوں نے کہا اے بادشاہ ایک اور اپاہج کو طلب کریں، اس کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں۔ جب وہ لایا گیا تو خود دعا کی، وہ بھی شفا یاب ہو گیا۔ پھر انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ان حضرات نے 2 حجتیں قائم کی، ہم نے بھی انہی کی ایسی ہی 2 حجتیں قائم کر دی۔ اب ایک بات اور رہ گئی ہے، اگر یہ لوگ اس کو پورا کر دیں تو میں ان کے دین میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے بادشاہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا ایک لڑکا تھا جو مر گیا ہے، اگر یہ لوگ اس کو زندہ کر دیں تو میں ان کے دین کو قبول کر لوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر تو میں بھی ان کے دین کو قبول کر لوں گا اور ایمان لے آؤں گا۔ پھر ان لوگوں سے کہا کہ بس ایک بات باقی ہے، بادشاہ کا جو لڑکا مر چکا ہے اور دفن ہو چکا ہے اس کو آپ لوگ زندہ کر دیں تو ہم آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ دونوں سجدے میں گئے اور ذکر الہی میں طول دیا، پھر سجدے سے سر کو اٹھایا اور کہا اے بادشاہ لڑکی کی قبر کی جانب کچھ لوگوں کو بھیجیے، انشاءاللہ آپ کا لڑکا قبر سے زندہ ہو کر باہر آ چکا ہوگا۔ یہ سن کر لوگ شہزادی کی قبر پر دوڑے ہوئے گئے، دیکھا کہ وہ قبر سے باہر آ کر اپنے سر سے مٹی اور غبار جھاڑ رہا ہے۔ لوگ اس کو بادشاہ کے پاس لے آئے، بادشاہ نے اس کو پہچانا اور پوچھا اے فرزند تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں مر چکا تھا، میں نے دیکھا کہ ابھی 2 اشخاص میرے پروردگار کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھے ہوئے خدا سے میرے زندہ ہونے کی دعا کر رہے تھے، تو خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا اور مجھے زندہ کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے فرزند اگر تو ان کو دیکھے تو پہچان سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بادشاہ۔ بادشاہ ایک گروہ کے ساتھ جنگل میں گیا اور لڑکے کو کھڑا کیا، ایک شخص کو اس کے سامنے سے گزارتا ہوا پوچھتا کہ یہ ہے، وہ کہتا نہیں، یہاں تک کہ سینکڑوں کے بعد ان دونوں میں سے ایک کو سامنے لایا تو لڑکے نے دیکھتے ہی کہا کہ ہاں ان میں سے ایک بزرگ یہ ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک کثیر جماعت اس کے سامنے سے گزاری گئی، وہ ہر ایک کو دیکھتا اور کہہ دیتا کہ یہ وہ نہیں ہے۔
یہاں تک کہ وہ دوسرے کو بھی لایا تو لڑکے نے پہچان گیا اور کہا دوسرے بزرگ یہ ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ کے تیسرے مبلغ نے کہا کہ میں آپ کے خدا پر ایمان لایا اور جان لیا کہ جو پیغام آپ لائے ہیں وہ حق ہے۔ پھر بادشاہ بھی ایمان لایا اور اس کے اہل مملکت سب ایمان لائے اور سب مسلمان ہو گئے۔ پھر یہ تینوں حضرت عیسیٰ کی خدمت میں چلے گئے۔ یہ اصول ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے انبیاء کو مخاطب کر کے ہدایات اور ارشادات فرماتا ہے۔ پھر ان ہدایات میں ایسی باتیں اکثر آ جایا کرتی ہیں جو بظاہر منافی نبوت معلوم ہوتی ہیں اور ان کا تعلق عوام سے مخصوص ہوتا ہے، لیکن خطاب ہوتا ہے انبیاء سے، یعنی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نبی سے تعلق رکھتی ہیں اور اکثر ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق عوام سے ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مخاطبہ اگرچہ نبی سے ہوتا ہے لیکن اس سے مراد اس کی امت ہوا کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو جو ہدایات اور ارشادات سے نوازا گیا ہے اس میں بھی یہی بات ہے۔ کتب طوال میں ایسی بے شمار ہدایات ہیں جو خداوند عالم نے عیسیٰ بن مریم سے فرمائی ہیں۔ ہم اس مقام پر ان میں سے چند اقتباس پیش کرتے ہیں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہیں۔ خدا نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار ہوں، میں یکتا ہوں جس نے اکیلے ساری کائنات کو خلق کیا ہے۔ عیسیٰ، میں نے تجھے مسیح بابرکت بنایا ہے، تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، کور مادرزاد کو بینا بناتا ہے، مٹی کے پرندے میں روح پھونکتا ہے، تو میری جانب پوری طرح متوجہ رہ اور سمجھ لے کہ جو مجھ سے پھرے گا سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اے عیسیٰ، مجھے اس سے بھی اپنے قریب سمجھو کہ جو تمہارے دل میں آتا ہے، آخرت کے ذخیرے کے لیے میرے تقرب حاصل کرو، نوافل اور مستحب اعمال بجا لاؤ اور صرف مجھ پر بھروسہ رکھو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ اے عیسیٰ، میری طرف سے بلاؤں پر صبر کرو اور میری قضاء و قدر پر راضی رہو۔ اے عیسیٰ، میری یاد اپنی زبان پر زندہ رکھو اور میری محبت کی راہ اپنے دل میں قائم رکھو۔ اے عیسیٰ، بیدار اور ہوشیار رہو ان اوقات میں جبکہ لوگ غفلت کی نیند میں ہوں۔ اے عیسیٰ، میرے ثواب کی جانب رغبت رکھو اور میرے عذاب سے ڈرتے رہو اور دنیا سے منہ موڑ لو۔ اے عیسیٰ، راتیں میری خوشنودی میں بسر کرو اور دنوں کو تشنگی میں گزارنے کے لیے روزے رکھا کرو۔ اے عیسیٰ، لوگوں کے درمیان ان کی خیر خواہی کے فیصلے کیا کرو جیسا کہ میں نے تم کو حکم دیا ہے اور میرا حکم ان کے درمیان قائم ہے۔ اے عیسیٰ، جس طرح تم نے بتایا ہے دنیا کو بالکل چھوڑ دو، لیکن لوگوں سے نرمی کے ساتھ برتاؤ میں کمی نہ ہونے پائے۔ اے عیسیٰ، جس سے ملو اس کو سلام کیا کرو۔ اے عیسیٰ، تم مجھ سے ہمیشہ خائف رہو اور میری نازل کردہ بلاؤں پر صبر کرنے کے لیے تیار رہو۔ اے عیسیٰ، دنیا سے ضرورت کے مطابق حاصل کرنے پر اکتفا کرو اور آخرت کا توشہ مہیا کرنے میں کوشش کرتے رہو اور موٹے کپڑے اور بے مزہ کھانے پر قناعت کرو۔ اے عیسیٰ، جن چیزوں کو کام میں لاتے ہو وہ لکھی جاتی ہیں کہ کہاں سے تم نے حاصل کیا اور کیوں کر خرچ کیا۔ اے عیسیٰ، میں تم سے قیامت میں پوچھوں گا، لہذا کمزوروں پر رحم کرو جس طرح میں نے تم پر رحم کیا اور یتیموں پر قہر اور سختی مت کرو۔ اے عیسیٰ، نماز میں اپنی حالت پر نگاہ کرتے رہو اور اپنے پیروں کو عبادت خانے تک پہنچانے میں مشغول رہو۔ اے عیسیٰ، بہتری امتوں کو میں نے چند گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا ہے جن سے تم کو محفوظ رکھا ہے۔ اے عیسیٰ، آدمی غیر صبور زیادہ ہے لیکن صبر کرنے والے کتنے کم ہیں۔ جس طرح درخت تو بہت ہیں مگر پھلدار درخت بہت کم ہیں، لہٰذا تم کو کسی سرسبز و شاداب درخت سے دھوکہ نہ ہو جب تک کہ ان کا پھل نہ کھا لو، یعنی لوگوں کی ظاہری نیکی سے فریب مت کھانا جب تک کہ ان کے اخلاق و اعمال کو آزما نہ لینا۔ اے عیسیٰ، تم کو اس شخص کے حال سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے جو مجھ سے سرکشی اور باغی ہے اور اچھی حالت میں ہے، میری دی ہوئی روزی کھاتا ہے اور میرے غیر کی عبادت کرتا ہے اور سختیوں اور بلاؤں کے وقت مجھ کو پکارتا اور مجھ سے دعا کرتا ہے اور میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں، تو پھر وہ اسی گناہ اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مجھ سے سرکشی کرتا ہے اور میرے غضب کا سزاوار ہو جاتا ہے۔ سنو، میں اسے ایسی سزا دوں گا جس کی مثال نہ ہوگی۔ اے عیسیٰ، چاہیے کہ تمہاری زبان ظاہر و پوشیدہ ایک ہو۔ اے عیسیٰ، اپنے دل اور آنکھوں کو حرام سے محفوظ رکھو۔ اے عیسیٰ، اپنی آنکھوں کو اس چیز کے دیکھنے سے بند رکھو جس میں کچھ فائدہ نہ ہو۔ اے عیسیٰ، میرے بندوں پر رحیم اور مہربان رہو
کہ جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ میرے بندے تم پر مہربان رہیں اور تمہارا خیال رکھیں۔ اے عیسیٰ، موت کو ہر وقت یاد رکھو اور اپنے اہل و عیال سے جدا ہونا ہر وقت پیش نظر رکھو اور لہو و لعب اور امور باطل میں مشغول نہ ہو، کیونکہ کھیل کود دل کو فاسد کرتا ہے، اور میری یاد سے غافل نہ ہو، کیونکہ غفلت کرنے والا مجھ سے دور ہوتا ہے، اور اپنے نیک کردار اور اعمال کے ذریعے سے مجھے یاد رکھو تاکہ میں تمہیں اپنی رحمت اور اپنے ثواب کے ساتھ یاد رکھوں۔ اے عیسیٰ، گناہ ہو جانے کے بعد مجھ سے توبہ کرو اور توبہ کرنے والوں کو میری یاد دلاؤ اور یقین رکھو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ اے عیسیٰ، مومنین سے محبت کے ذریعے قریب رہو اور ان کو حکم دو کہ تمہارے ساتھ مجھ سے دعا کریں، اور دیکھو مظلوم سے ہرگز بھی پرواہ نہ ہونا اور اس کا ہمیشہ خیال رکھنا، مظلوم کی دعا میری بارگاہ تک براہ راست پہنچتی ہے۔ اے عیسیٰ، یاد رکھو کہ بروں کی محبت گمراہ کرتی ہے اور برا ساتھی ہلاک کرتا ہے۔ اے عیسیٰ، اپنی ذات کے لیے عمل کرو اس مدت میں کہ جب تک موت نہیں آتی۔ اے عیسیٰ، غریبوں اور عوام سے دوستی اور محبت کے ذریعے مجھ سے تقرب حاصل کرو اور کم عقلوں اور جاہلوں سے دور رہو اور بحث و تکرار سے بچو۔ اے عیسیٰ، ان لوگوں کے ساتھ مہربانی اور نرمی کرو جو نیک کام کرتے ہیں اور ان کی نیکی میں شرکت کرو۔ اے عیسیٰ، میں تم کو اپنے محبوب پیغمبروں کے سید و سردار احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، جو نورانی چہرے والے سرخ اونٹوں کے مالک ہوں گے، جن کا نور دنیا کو روشن کرے گا۔ وہ پاک نفس اور میرے لیے دنیا والوں پر سخت غضبناک ہوں گے، صاحب حیا، بے حد کریم، بے شبہ تمام عالمین کے لیے رحمت، آدم کی تمام اولاد میں سب سے زیادہ کریم و رحیم، قیامت کے روز میرے نزدیک سب سے بہتر اور بلند و برتر ہوں گے۔ وہ تمام گزرے ہوئوں سے میرے نزدیک رفیع و منزلت اور پیغمبروں میں سب سے زیادہ مقرب ہوں گے۔ وہ عرب میں پیدا ہوں گے، بغیر کسی سے کچھ سیکھے اور لکھے پڑھے سب سے بڑے عالم ہوں گے۔ وہ علوم اولین اور آخرین کے ساتھ مبعوث ہوں گے، میرے دین کے دنیا والوں کو تبلیغ کریں گے اور میری خوشنودی اور رضاؤں کے لیے بلاؤں اور تکلیفوں پر صبر کریں گے اور میرے دین کی حفاظت کے لیے مشرکوں سے جہاد کریں گے۔ اے عیسیٰ، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو ان کے مبعوث ہونے کی خبر دے دو اور حکم دے دو کہ وہ سب اس پیغمبر کی تصدیق کریں اور اس پر ایمان لائیں اور اس کی پیروی کریں اور اس کی مدد کریں۔ سنو، اس نبی برگزیدہ کا نام محمد ہے، وہ تمام دنیا کے لوگوں پر میرے رسول ہوں گے۔ میرے نزدیک ان کی منزلت سب سے زیادہ ہے اور ان کی شفاعت قبول کرنا مجھ پر لازم ہے۔ حیات القلوب، طبع لاہور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عروج آسمانی سے قبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق جو پیشن گوئی کی تھی، اسے قرآن مجید کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے رسول، اس وقت کو یاد کرو جب مریم کے بیٹے نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور جو کتاب توریت میرے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جن کا نام احمد ہوگا وہ میرے بعد آئیں گے، ان کی خوشخبری سناتا ہوں۔ پھر جب وہ پیغمبر احمد ان کے پاس واضح اور روشن معجزے لے کر آئے تو کہنے لگے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اس آیت کے ذیل میں حافظ فرمان اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے انجیلوں میں اس قدر ترمیم و تصنیف کی کہ گویا انجیل ہی باقی نہ رہی، چنانچہ یہ پیشن گوئی بھی موجودہ انجیلوں میں نہیں ہے۔ مگر میرے ایک دوست کے پاس جرمن کے چھاپے انجیل ہیں، اس میں بعینہ ان الفاظ کا ترجمہ موجود ہے، لیکن باوجود ان ترکیبوں کے اب بھی بہت سی پیشن گوئیاں موجودہ انجیلوں میں موجود ہیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق اس کی مخلوق کی خدمت کر رہے تھے اور مخلوق کو راہ راست پر لگانے کی کوشش میں مصروف تھے کہ آپ کی عمر کا 33واں سال آ گیا اور اس کے ختم ہوتے ہی آپ کو خداوند عالم نے آسمان پر اٹھا لیا۔ آسمان پر اٹھانے کے متعلق بہت سے مختلف روایات ہیں۔ رائس سلبی میں ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ کے سخت مخالف تھے اور جب ان کی نگاہ سے حضرت عیسیٰ گزرتے تھے وہ لوگ ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ ایک دن ایک گروہ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم ساحر ابن ساحر ہو اور فعال بن فائلہ ہو، یعنی ان کو اور ان کی ماں مریم کو بہت برے انداز سے یاد کیا، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو سخت رنج پہنچا۔ انہوں نے بارگاہ اہدیت میں دعا کی
खुदाया तू मेरा रब है और तूने मुझे अपनी रूह से पैदा किया और अपने कलमे से जिंदगी बख्शी है। मैं इनके सामने अपनी मर्जी से नहीं आया बल्कि तेरे हुक्म से आया हूँ। खुदाया जिन्होंने मुझे और मेरी वालिदा को गालियां दी हैं, इन पर लानत कर। इनकी इस दुआ के फौरन बाद जिन लोगों ने ऐसी हरकत की थी, खुदा ने इन्हें सुअर की शक्ल में मस्क कर दिया। ये हालत देखकर यहूदियों का सरदार खौफजदा हो गया। फिर इन सब ने मिलकर एक बड़ा इज्तिमा किया और सबके सब हजरत ईसा पर आ धमके। इस वक्त खुदा ने हजरत जिब्राइल को भेजा और वो ठीक इस वक्त जबकि वो लोग इन्हें कत्ल करना ही चाहते थे, इनको उठाकर मकान के एक रोशनदान से घर में दाखिल कर दिया। इन लोगों ने इसको रद्द-ए-अमल में एक शख्स को जिसका नाम फल्तियानूस था, इसी रास्ते से मकान में दाखिल कर दिया। जब वो इसके अंदर गया तो वहाँ हजरत ईसा को न पाया। वो वहाँ तलाश में मशगूल था कि देर लग गई। जब इन लोगों ने अंदर पहुंचकर नजर की तो इन्हीं के ख्याल के मुताबिक हजरत ईसा मिल गए, क्योंकि खुदा ने हजरत ईसा को आसमान पर उठा लिया था और इसी शख्स को ईसा की शक्ल में कर दिया था। वो लोग इसी को पकड़ लाए और सूली पर लटकाकर इसी को कत्ल कर दिया। इस वाक़ये की वजाहत खुदा ने इस तरह कुरान मजीद में की है कि खुदा ने इन्हें अपनी तरफ उठा लिया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत ईसा की उम्र उरूज आसमानी के वक्त 33 साल थी। खुदा ने इनको आसमान पर उठा लिया और अब वो कयामत के दिन जमीन पर उतरेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। हयातुल कुलूब। अलहाज मौलाना कौसर नियाजी साहब का मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात हज औकाफ हुकूमत पाकिस्तान तहरीर फरमाते हैं कि हजरत ईसा के एवज जिस शख्स को सूली दी गई वो समान करवानी था, जिसे खुद मसीहियों का एक कदीमी फिरका बासिलिया तस्लीम करता है। वो ये भी तहरीर फरमाते हैं कि हजरत ईसा को जिस वक्त सूली दिए जाने का हुक्म दिया गया वो जुम्मे के दिन का आखिरी वक्त था और सूली देने वालों को हिदायत कर दी गई थी कि रात आने से पहले इस फरीजे से सबकदोश हो जाएं, क्योंकि रात के शुरू होते ही हफ्ते का आगाज हो जाएगा जिसमें सूली जायज न होगी। मौरिख अब्दुल फिदा लिखते हैं कि हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के बाद से जो हजरत मरियम का गिरिया शुरू हुआ तो ता हयात जारी रहा। हजरत ईसा के उरूज आसमानी के बाद हजरत मरियम 6 साल जिंदा रही और उन्होंने 55 साल की उम्र में इंतकाल किया। हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि यहूदियों ने जब हजरत ईसा को कत्ल करना चाहा तो उन्होंने हम अहले बैत के हक की कसम देकर बारगाह अहदियत में दुआए उरूज किया। खुदा ने इन्हें कत्ल से बचाकर आसमान पर उठा लिया। हजरत सादिक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत ईसा के उरूज आसमानी के बाद इनकी उम्मत में 72 फिरके हो गए थे, जिनमें से सिर्फ एक नाजी था, बाकी सब नारी थे। अक्सर रिवायत में है कि हजरत ईसा का उरूज आसमानी माह रमजान की 21 तारीख को हुआ था, जिस तारीख को अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ई हुई है। उसूल रब्बानी के मुताबिक जिस तरह तमाम अंबिया हुक्म खुदा से अपना जानशीन अपनी जिंदगी में मुकर्रर करते हैं, इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी उरूज आसमानी से कबल अपने हयात अर्जी में अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था और इसे हुक्म दिया था कि वो मेरे मिनहाज पर अपनी वसायत को चलाए। मौरखीन का बयान है हजरत ईसा ने अपनी वसीयतों में एक वसीयत अपने वसी के लिए भी की थी और वो थी कि उन्होंने कहा कि खुदावंद आलम ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम पर अपना खलीफा शमऊन को बना दूं। चुनाचा मैंने हुक्म खुदा से तुम पर अपना खलीफा इनको मुकर्रर कर दिया है। ये सुनते ही इनके हवारीन और मुखलिसीन और मानने वाले खुश हो गए और इन्होंने इसे तस्लीम कर लिया। तारीख में है कि हवारीन ने इनकी खिलाफत कबूल कर ली। हजरत ईसा को इल्म नबुवत से चूंकि अपने आसमान पर उठाए जाने की मुकम्मल इत्तिला थी, इसलिए उन्होंने इस दिन के आने से कबल कि जिस दिन इनको आसमान पर उठाया जाना था, हजरत शमऊन को अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया था और लोगों को हिदायत कर दी थी कि इनकी पैरवी करें। रोज़तुस सफ़ा सफ़ा 184। अल्लामा मजलिसी तहरीर फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने जब हजरत ईसा को आसमान पर उठाना चाहा तो इन पर वही की कि नूरो हिकमत और इल्मो किताब खुदा को शमून बिन हमून के सुपुर्द कर दो, जिनको सफ़ा कहते हैं। चुनाचे हजरत ईसा ने इस हुक्म की तामील करते हुए इनको अपना खलीफा बना दिया। हयातुल कुलूब जिल्द अव्वल सफ़ा 817। हजरत ईसा की तशरीफ ले जाने के बाद शमऊन अपनी पूरी दिलचस्पी के साथ अमरे खुदा की तबलीग करते रहे और मिनहाज ईसा पर अपनी कौम की हिदायत करते रहे और इन्हें राह रास्त दिखाते और काफिरों से जिहाद करते रहे।
پھر اس سلسلے میں جس شخص نے ان کی اطاعت کی اور ان پر وہ صحیح طور پر ایمان لایا وہ مومن ہوا، اور جس نے ان کی اطاعت سے انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ حضرت شمعون بن حمون قائد تبلیغ میں مصروف تھے اور پوری توجہ کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برہ ہو رہے تھے کہ عرصہ دراز کے بعد آپ کی وفات ہو گئی اور سلسلہ تبلیغ بعثت حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دیگر اوصیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جاری ہوا۔ اور شمعون بن حمون کے بعد یحییٰ بن زکریا، منظر بن شمعون، سلیمہ بن منظر، برزہ بن سلمہ، ابی بن برزہ، دوس بن ابی، اسید بن دوس، حوف بن اسید، یحییٰ بن حوف، بحرہ راہب، اور بعض روایات کی بنا پر جناب سلمان فارسی بالترتیب یہ کے بعد دیگرے ایک دوسرے کے وسیع مقرر ہوتے رہے، اور یہ تمام حضرات تعلیمات و شریعت حضرت عیسیٰ کی تبلیغ کے ساتھ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت بھی دیا کرتے تھے۔ جناب سلمان فارسی وہی بزرگ ہیں جو بعد میں مشرف با اسلام ہوئے، ایمان کے 10 درجوں پر فائز تھے، اور انہی کے بارے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ بھی طے شدہ ہے کہ قرب قیامت میں جب آخری امام حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ آسمان چہارم سے زمین پر تشریف لائیں گے، ان کی امامت کی تصدیق کریں گے اور انہی کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔